अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ना, इस्लामी लश्कर तबूक में जो उन्होंने जो सरेंडर कर दिया था। एक सेकंड, चैट में किसी ने कल का कुछ रिकैप कर दीजिएगा। अच्छा, वालेकुम सलाम। हाँ, बस इसमें यही हुआ था कि जब वहां पर पहुंच गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से, तो वहां पे जो है उन्होंने जो रोमन एम्पायर के जो हेड्स वगैरह थे उन सब ने सरेंडर कर दिया था। फिर उनके जो आलाई कार जिनको बोला गया है ना, जो रूमियों के थे, ठीक है ना, मतलब उनके आसपास के जो भी एरियाज वगैरह थे, तो सबने ही मतलब मान लिया था इस बात को, सरेंडर कर दिया था मतलब मुसलमानों के सामने, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मान ली थी, जो भी मुसलमानों के मुतालबात थे। और ये कि जिजिया वगैरह देने के लिए बिल्कुल सीधी शराफत से, जिसे कहते हैं ना, राजी हो गए थे। ठीक है। तो बस ये वाली बात हमने पढ़ी थी। इसके अलावा और कोई ऐसा जो है वो नहीं हुई थी, जो जंग बाकायदा तौर पे छिड़ती है ना, उस तरह से कोई मामला नहीं हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ था कि मदीना वापसी आ रहे थे, तो रास्ते में जो है 12 मुनाफिकीन थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की थी। लेकिन जो है फिर उनकी तरफ जो है हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाया था कि उनकी जानिब भेजा था। तो उन्होंने क्या किया था कि जो उनकी सवारियां थी उन मुनाफिकीन की, उनके सवारियों के चेहरों पर जो उनके पास ढाल थी हजरत हुजैफा के पास, उससे जरब लगानी शुरू की, जिससे फिर जो है उनके ऊपर रोब कायम होना शुरू हो गया, और वो ना मरगूब हो गए, और वो इधर इधर उधर ना भागने लग गए, अपने लोगों में जाकर जा मिले, ये लिखा हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से जो मुनाफिकीन है उनका भी जो अटैक का प्लान था वो कामयाब नहीं हो सका। और जो ये जो 12 मुनाफिकीन थे, इनके नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताए थे, इसलिए उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राजदां कहा जाता है। ठीक है ना। अ, और इससे वो वाली रिवायत भी जहन में आ रही है ना कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, याद है ना कि जो पूछा था हजरत हुजैफा से, मतलब इतनी दीन की खिदमत करके हजरत उमर ने क्या क्या किया हमें सब पता है, और फिर पूछा था कि मुझे बताओ इनमें मेरा नाम तो नहीं है कहीं, इन मुनाफिकों में। और और क्या बात हमने पढ़ी, और फिर ये जो जब मदीना एंटर हुए तो सब औरतों बच्चों और बच्चियों ने ये नगमा पढ़ा था, और इस्तकबाल किया था बहुत पुरजोश तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा का। ठीक है। ये तलाल बद्रु अलैना ये हमने पढ़ा था। और ये बताया गया था कि रजब में रवाना हुए थे तबूक के लिए, और रमजान का महीना, और वापस जब आए तो रमजान का महीना था। टोटल 50 रोज सर्व हुए थे। ठीक है। 20 दिन तबूक में और 30 दिन आमद और रफ्त में। ठीक है। और ये आखिरी गजवा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का। ठीक है। इसके अलावा फिर हमने ये पढ़ा था कि इस गज़वे में तमाम मोमिनीन जो है शामिल। अच्छा, यहाँ से मिलके पढ़ ही लेती हूँ, मुखल्लिफीन वाला जो है ना, ये आधा पढ़ा था पैराग्राफ। अच्छा, ये गजवा अपने मखसूस हालात के लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से एक सख्त आजमाइश भी था, जिससे अहले ईमान और दूसरे लोगों में तमीज हो गई। और इस किस्म के मौके पर अल्लाह ताला का दस्तूर भी यही है। इरशाद है, मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज यमीजल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह मोमिनीन को उसी हालत पर छोड़ नहीं सकता जिस पर तुम लोग हो, यहाँ तक कि खबीस को पाकीज़ा से अलहदा कर दी। चुनांचे इस गज़वे में सारे के सारे मोमिनीन सादिकीन ने शिरकत की, और उससे गैर हाजिरी निफाक की अलामत करार पाई। चुनांचे कैफियत ये थी कि अगर कोई पीछे रह गया था और उसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता, तो आप फरमाते कि उसे छोड़ो। अगर उसमें खैर है तो अल्लाह उसे जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह ने तुम्हें उससे राहत दे दी है। गर्ज इस गजबे से या तो वो लोग पीछे रहे जो माजूर थे, या वो लोग जो मुनाफिक थे, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा दावा किया था, और अब झूठा उजुर पेश करके गजबे में शरीक ना होने की इजाजत ले ली थी, और पीछे बैठ रहे थे, या सिरे से इजाजत लिए बगैर ही बैठे रह गए थे। हाँ, 3 आदमी ऐसे थे। ठीक है। अब यहाँ से ये नई बात शुरू हो रही है जो कल हमने रीड नहीं की थी। हाँ, 3 आदमी ऐसे थे जो सच्चे और पक्के मोमिन थे, और किसी वजह जवाज के बगैर पीछे रह गए थे। उन्हें अल्लाह ने आजमाइश में डाला और फिर उनकी तौबा कबूल की। इसकी तफसील ये है कि वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए, तो हस्ब मामूल सबसे पहले मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, वहां 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर लोगों की खातिर बैठ गए। इधर मुनाफिकीन ने जिनकी तादाद अस... एक सेकंड रुकिए।
ٹھیک ہے. تو ادھر منافقین نے جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی. اچھا یہ 10 حاشیہ نیچے پڑھ رہی ہوں میں. منافقین کی تعداد بتا رہے ہیں 80 سے کچھ زیادہ تھی. ٹھیک ہے. واقعی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منافقین انصار کی تھی. ان کے علاوہ بنی غفار وغیرہ اعراب میں سے معذرت کرنے والوں کی تعداد بھی 82 تھی. اچھا بنی غفار وغیرہ جو دوسرے اعرابی جو قبیلے تھے ان کا بتا رہے ہیں کہ ان کی تعداد بھی 82 تھی، 82 تھی. پھر عبداللہ بن ابئی اور اس کے پیروکار ان کے علاوہ تھے اور ان کی بھی خاصی بڑی تعداد تھی. مطلب ٹھیک ٹھاک لوگ تھے سب نا جو منافقین کا بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ رہا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے. ادھر منافقین نے جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی آ کر عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور قسمیں کھانے لگے. یہ دیکھیں عذر پیش کرنے شروع کر دیے منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم کیوں نہیں آئے تھے غزوے میں، کیوں شامل نہیں ہوئے، اور قسمیں کھانے لگے. آپ نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائے مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ جملہ ہے ہم سب کے لیے کہ آپ نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائے مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا. جو بالکل ہمیں ایسی کرنا چاہیے نا، کسی کے بھی جو وہ کہتے ہیں نا ظاہر بات کو ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. فالتو میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اس نے بولا تو یہ ہے لیکن اس کا مطلب تو یہ تھا، یا یہ اوپر اوپر سے بڑا مسلمان بن رہا ہے، اندر اندر سے ہم سب جانتے ہیں اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی لائف میں پاسٹ میں کیسے کیا کیا کر چکا ہے، کس طرح کا رہا ہے وغیرہ وغیرہ نا. تو بس جو ظاہر ہے جو دکھ رہا ہے کہ یار بس صحیح ہے سب کچھ اچھا اچھا تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے نا. اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں. ہم کسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. بڑے سے بڑا ڈاکو بھی کتنا بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار بن جائے، کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ وہ ٹرن ہو گیا جو بھی ہے. تو بس جو بظاہر دکھ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں. بھائی کیا مطلب اپنی زندگی کے مسئلے کم ہے جو دوسروں کے بارے میں اتنا سوچنے کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی بہت سارے ہے. اور لوگ کسی کو جی جی میں نے کہا کیا اس میں بہت سارے لوگ جو آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضرورت بیان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ضرورت ہوتی ہے تو اس میں وہ کیٹیگری بھی شامل ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا، اس ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. لیکن پھر اس میں بھی جس حد تک آپ تحقیق کر سکو وہ آپ ہاں ضرور کرو، جس حد تک بالکل ہی کرنا ہے اس اندھا حد تک دھند. کر لیں. ہاں 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 جس حد تک کر سکتے ہیں اس حد تک کریں، باقی ہاں پھر اللہ ہاں کے حوالے کرنا چاہیے نا. ہاں ہم کسی کو نہیں جان سکتے نا جتنا ہم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. ایک لمٹ پر آ کر ایک پوائنٹ پر آ کر پھر آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہی پڑتا ہے. آپ ایک دم ہی ان کے گھر میں جا کے رہنا تو نہیں شروع کر دو گے نہیں کہ کر مجھے سکتے ایسی اب تحقیق کرنی. کسی کا باطن تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا. ظاہر ہے obvious سی بات ہے کہ آپ ظاہری طور پہ کسی کی اپنی لیول تک تحقیق کر سکتے ہیں، اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہاں ہاں بالکل. مطلب اسمارٹلی ہینڈل کریں، بیلنس رکھیں کہ بھائی ہاں وہ بالکل ہی وہ چھوڑ بھی نہیں دینا ہے اور بالکل ہی ایسا بھی پیچھے نہیں پڑ جانا کہ بےچارا وہ ہو جائے کہ یار جان کو آگے. صحیح ہے نا. تو بالکل یہ اچھی مثال آپ نے یہاں پہ نا دی. یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے یہ نا کہ چھوڑ دینا پڑتا ہے نا. پھر ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت بھی پتا ہے. وہ کوئی 2 نمبری کر رہا ہے یا 1 نمبری کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو چھوڑ دینا چاہیے نا. صحیح بات ہے. اور کسی کے ذہن میں کوئی مثال آ رہی ہو یا کوئی پوائنٹ فردر ایکسپلین کرنا ہو یہاں پہ، کیونکہ جملہ مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے نا. اچھا چلیں آگے چلتے پر ایک اس طرح بھی ہے نا کہ جیسے ہم کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بہت نیک ہے تو یہ تو ہیں. جنتی ہے، یا پھر کوئی برائی بہت کرتا ہے تو یہ دوزخ میں جائے گا. تو اس طرح کے کلمات ہمیں نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ ہاں ہم یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور کسی کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان صحیح بات. سکتے. ہاں نہ پازیٹیو میں اتنا آگے جائے نہ نیگیٹو میں اتنا آگے جائے ہے نا. کیونکہ وہ تو بس اچھی بات ہے کوئی دین کو وہ کر رہا ہے تو اس میں ایک دم ایسے بھی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ بس ہاں جنت ہی ہو گیا. ہمیں کسی کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا واقعی میں. صحیح ہے وہ پوائنٹ بھی اچھا تھا کہ پہلے سے ہی وہ جو کر لیتے ہیں نا. صحیح صحیح صحیح. اور کسی کو کوئی بات کہنی؟ صحیح ہے. واقعی میں بھائی باطن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور وہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہونا اس کا. چلے باقی رہے تینوں مومنین صادقین یعنی حضرت کعب بن مالک. اب یہ دیکھیں تینوں کے نام آ رہے ہیں. کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی. ابھی تو منافقین آ رہے تھے نا، ایک ایک کر کے اپنا عذر پیش کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب جو ہے یہ تینوں مومنین آئے اور انہوں نے بالکل جیسے کہتے ہیں نا سچ سچ بتا دیا کہ مطلب ہم کوئی مجبوری نہیں تھی ہماری لیکن پھر بھی ہم غزوے میں شامل نہیں ہوئے.
کیونکہ وہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ یہ لازم کر دیا گیا تھا کہ اب سب نے جانا ہے اس غزوے میں. اس سے پہلے تک آپشنل ہوتا تھا نا کہ جو جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں جا رہا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس غزوے میں بالکل لازم کر دیا گیا سب کو جانا ہے نا. تو یہ 3 نہیں گئے تھے نا, تو اور کوئی مجبوری بھی نہیں تھی, وہ کہہ رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں اس بات کا نا. اچھا, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں میں سے بات چیت نہ کریں. ٹھیک ہے, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کمپینین صحابہ تھے ان کو کیا کہا کہ وہ ان تینوں سے بات نہیں کریں گے. چنانچہ ان کے خلاف سخت بوائیکاٹ شروع ہو گیا. لوگ بدل گئے, زمین بھیانک بن گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. خود ان کی اپنی جان پر بنائی. سختی یہاں تک بڑھی کہ 40 روز گزرنے کے بعد, سوچے 40 روز, 1 مہینہ 10 دن, 40 روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں. جب بوائیکاٹ پر 50 روز پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیے جانے کا مزدہ, یہ کیا لکھا ہے, مجدہ ہاں نازل مزدہ کیا. مزدہ ہی کہتے ہیں. مستہ مستہ مزدہ. یہ جا ہے نا, جالا باری والا جو جا ہوتا ہے. ہاں 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 وہی والا, وہی والا سا جسے کہتے ہیں نا, مزدہ. ہاں, تو کیا ہوتا ہے میننگ, مطلب اس کا؟ یعنی کہ اس کا مطلب ان کی وہ توبہ نازل کر دی نا اللہ تعالیٰ نے, اس کی ٹھیک ہے, ہاں یہ آیتیں آ رہی ہیں نا اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے. صحیح ہے. تو پھر کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک طرح سے فیصلہ ہاں فریاد نازل دستی, کر. ان کی دعا سن لی, ان کی فریاد سن لی ایک طرح سے. اچھا, جی صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیے جانے کا مجدہ نازل کیا. ارشاد ہوا, ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا, یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی, اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف. پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں. یقیناً اللہ توبہ رحیم ہے. صحیح ہے. اچھا, اب آگے فردر اس کی ڈیٹیل نہیں آئی نا اس میں, اس فیصلے کے دن کے نزول پر مسلمان عموماً, اس فیصلے کے نزول پر مسلمان عموماً اور یہ تینوں صحابہ کرام خصوصاً بے حد و حساب خوش ہوئے. لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی, خوشی سے چہرے کھل اٹھے. سوچے 50 دنوں کا تھا تقریباً بوائیکاٹ نا, تو پھر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی, خوشی سے چہرے کھل اٹھے اور انعامات اور صدقے دیے. در حقیقت یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا. ٹھیک ہے, اب ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا اس کے نا ہم لوگ ڈیٹیلز پڑھیں گے اس پورے غزوے کی, سنیں گے کسی اسکالر کا نا, تو اس میں میرے حال سے ایکسپلینیشن آ جائے گی ساری نا. اسی طرح جو لوگ معذوری کی وجہ سے شریک یا غزوہ نہ ہو سکے تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا, ترجمہ, کمزوروں پر, مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں ان پر کوئی حرج نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں. صحیح, کمزوروں, مریضوں اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں. ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا, مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے. انہیں عذر نے روک رکھا تھا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے, انہیں عذر نے روک رکھا تھا. لوگوں نے کہا, یا رسول اللہ, وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا, ہاں, مدینہ میں رہتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے, مطلب وہ جینوین ریزن جن کا مسئلہ تھا ان کا پھر بتا رہے ہیں نا. صحیح, چلے آگے چلتے. اس غزوے کا اثر, یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا. لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی. اس طرح جاہلین اور منافقین کی وہ بچی کچی آرزویں اور امیدیں بھی ختم ہو گئی جو مسلمانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہا خانے دل میں پنہا تھی. کس کی؟ جاہلین اور منافقین کی کہہ رہے ہیں, یہ کوشش کیے ہی چلے جا رہے تھے نا. ٹھیک ہے, تو اب ان کی بھی امیدیں نا ختم ہو گئی کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور آرزوؤں کا محور رومی طاقت تھی. اوکے,
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساری امیدوں اور آرزوؤں کا محور رومی طاقت، یہ فائنل تھا نا کہ اب یہ سب کچھ چلو ٹھیک ہے، مکہ والے بھی مان گئے، سب ہو گیا، لیکن رومن امپائر سے مسلمان ڈیفینیٹلی ہاریں گے نا، انہوں نے کچھ اس طرح سوچا ہوا ہوگا. تو اب جب یہ سپر پاور سے بھی ٹکرا کے ان کو بھی کنونس کر لیا، تو پھر اب ان کی ساری امیدیں اور آرزوؤں پہ پانی پھر گیا جب رومن امپائر کو مطلب کنونس کر لیا تھا نا، اور قبضہ کر لیا ایک طرح سے کہیں گے نا. اور اس غزوے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا تھا، اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے امر واقع کرنے کے سامنے سپر ڈال دی کہ اب اس سے بھاگنے اور چھٹکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی. ٹھیک ہے، اور اسی صورتحال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کریں. اچھا، اسی صورتحال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کریں، لہٰذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر کر دی. یہ پہلی دفعہ ہوا نا ایسا کہ ابھی منافقین کے اگینسٹ سخت رویہ اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہی حکم صادر کر دیا، یعنی کہ آیات نازل ہو گئی نا. تو یہاں تک کہ ان کے اچھا دیکھیں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک جو تھا نا منافقین کے ساتھ وہ رفق و نرمی کا معاملہ کریں، کیونکہ ان کا ظاہر تو وہ یہی کہتے تھے نا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں اور وہ ساری چیزیں، لیکن اب فائنلی جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرما دیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے روک دیا. دیکھیں، اور انہوں نے مسجد کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا، وہ جو مسجد درار نام تھا نا شاید، انہوں نے مسجد کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا اسے ڈھا دینے کا حکم دیا. سوچے، مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا، یعنی کہ کتنا کلیئر کٹ ساری باتیں سامنے آ گئی تھی. تو اب ابھی بھی یہ وہی نے بظاہر تو اسلام قبول کیا وہی ہے نا، لیکن مسلسل جو اتنے عرصے تک یہ سب جو کام کرتے رہے ہیں، تو اب ان کا کھل کے سب کے سامنے چہرہ واضح ہو گیا ہوگا نا. اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے سارا کا سارا نا. پھر ان کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل فرمائیں کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے اور انہیں پہچاننے میں کوئی ابہام نہ رہا. گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دی. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ انہیں پہچاننے میں کوئی ابہام یعنی شک کو کہتے ہیں نا، مطلب کوئی بھی ڈاؤٹ کسی کو نہیں رہا، اور بالکل جب کلیئر ہو گیا تب جا کے آیات نازل ہوئی. تو اس کا کوئی مس یوز کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم تو پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے تو اس کے بارے میں تو یہ آیات آئی تھی. تو بہت بہت سالوں کے بعد جا کے کلیئر ہوا تھا جب سب مسلمانوں پر یہ والی بات، تب یہ آیات نازل ہوئی تھی. صحیح ہے نا، اس کو بھی مس یوز کرتے ہوں گے پھر لوگ. اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھرمار اس غزوے کے بعد ہی ہوئی. یعنی فتح مکہ کے بعد بتا رہے وفود اگرچہ کون سے وفود، فتح مکہ کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھرمار اس غزوے یعنی غزوہ تبوک کے بعد ہوئی. صحیح. اس غزوے سے متعلق قرآن کا نزول، اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئی، کچھ روانگی سے پہلے، کچھ روانگی کے بعد، دوران سفر، اور کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد. صحیح ہے. ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے، منافقین کا پردہ کھولا گیا. غزوے کے حالات ذکر کیے گئے، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے، مخلص مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ. جو مومنین کی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور جو ابھی نام آئے نا، ان کی جو غزوے میں نہیں گئے تھے ان کی توبہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول کی، یہ ساری باتیں اس میں سورہ توبہ میں ڈیٹیل میں آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر سنیں گے انشاءاللہ، کل اس کی ایکسپلینیشن سن لیں گے. سن 9 ہجری کے بعض اہم واقعات. اس سن 9 ہجری میں تاریخی اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں. سن 9 ہجری میں نا
नंबर 1, तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद उवैमर अजलानी और उनकी बीवी के दरमियान लिआन हुआ। ये पता है किसी को क्या बात हो रही है? उवैमर अजलानी और उनकी बीवी के दरमियान लिआन हुआ। अच्छा, फिर नंबर 2, गामदिया गामदिया औरत को जिसने आपकी खिदमत में हाजिर होकर बदकारी का इकरार किया था, रजम किया गया। उस औरत ने बच्चे की पैदाइश के बाद जब दूध छुड़ा लिया तब उसे रजम किया गया था। नंबर 3, असहमा नजाशी शाह हबशा ने वफात पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। लियान कहते अ, हैं जिसको, मतलब यानी कि उससे दूर करना, लानत के सेंस में आता है कि दूर हाँ, करना, अल्लाह की रहमत से दूर होना, लियान कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नजाशी बादशाह था, उसकी वफात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात हुई। उनकी वफात पर आपको सख्त गम हुआ और आपने हजरत उस्मान से फरमाया कि अगर मेरे पास तीसरी तीसरी लड़की होती तो उसकी शादी भी तुमसे कर देता। अच्छा, नंबर 5, तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद रासुल मुनाफिकीन, तबूक से वापसी के बाद, ठीक है, रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने वफात पाई। अच्छा, तबूक से वापसी के बाद उसने वफात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए मगफिरत की। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उबई के लिए दुआए मगफिरत की और हजरत उमर के रोकने के बावजूद उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। बाद में वही नाजिल हुई और उसमें हजरत उमर की मवाफिकत और तायीद करते हुए मुनाफिकीन पर नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया गया। ये यानी कि इससे पहले नहीं आई थी ना ये वाली जो आयत नाजिल, अभी जो हमने पढ़ा है ना, मुनाफिकीन के लिए आयत नाजिल हुई थी कि किस तरह से उनके साथ सख्ती से पेश आना है, नमाज जनाजा नहीं पढ़नी, दुआए मगफिरत नहीं करनी, और ये सारी बातें। तो ये बताने की आयत फिर इसके अब्दुल्ला बिन उबई की वफात के बाद नाजिल हुई, ठीक है। तो और लेकिन हज़रत उमर ने उसी वक़्त मशवरा दिया था। जैसे कहा जाता है ना कुछ चीज़ें कि हज़रत उमर कह देते थे और वो आयत नाज़िल हो जाती थी। तो हज़रत उमर ने पहले ही मशवरा दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो मतलब दुआए मग़फ़िरत और नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़े। लेकिन उसके बाद फिर जो है वही नाज़िल हुई और हज़रत उमर की मुवाफ़क़त और तायीद करते हुए मुनाफ़िकीन पर नमाज़ जनाज़ा पढ़ने से मना कर दिया गया। अच्छा, अब हज सन 9 हिजरी शुरू हो रहा है, तो ये तो हम लोग फिर अभी ग़ज़वे तबूक की पहले डिटेल्स सुन लेंगे, उसके बाद ही ये पढ़ेंगे। किसी को कोई बात अगर डिस्कस करनी हो तो हम कर सकते हैं। अ, चलिए सही है, फिर सेशन को एंड कर दें यहाँ पे, ठीक है? ताकि कल फिर हम वीडियो प्ले करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।